आज प्रोग्राम में बात करेंगे कल रात क्वेटा में पेश आने वाले दहशतगर्द हमले की, जिसमें 61 अफराद शहीद और 130 से जायद जख्मी हुए। हमला क्वेटा शहर की पुलिस एकेडमी में हुआ, जहां 15 से 25 साल के तकरीबन 700 नौजवान लड़के पुलिस में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग हासिल करते हैं। याद रहे कि 2.5 माह कबल ही क्वेटा शहर दहशतगर्दी का निशाना बना था, जब सिविल अस्पताल के हमले में वकीला बिरादरी के 70 से जायद लोग शहीद हुए थे। FC के मेजर जनरल शेर अफगन, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, कहते हैं कि ट्रेनिंग एकेडमी को क्लियर करने में 3 से 4 घंटे लगे। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ क्वेटा पहुंचे, जहां सियासी और अस्करी क़यादत का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान में। हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। और इस्तदा आपसे वही है कि आपको जैसे कनेक्ट किया जाता है, आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, बराह मेहरबानी कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv। कुलबीन भी कोयटा का वाक़या कर रात से चल रहा है, उसके बारे में ज़ाहिर है हमारे पास तफसीलात के हवाले से ऐड करने को फ़िलहाल कुछ नहीं है। और अगर हो भी तो सहाफ़त बहुत आज़ाद ये वो, मुझे उससे ज़्यादा इस वाक़े के तनाजुर में जो सवाल मुझे बखुदा सुबह से परेशान किए चला जा रहा है, और अगर आज तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं बजाय यानी कि इंतहाई संजीदगी से, चाहे 5 आदमी भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं अपने दुख का इजहार ये करना चाहता हूँ कि मैं ये समझा करता था जब मैं इस आया शोबे में कि अगर सहाफ़त आज़ाद हो जाए, ज़राए अबलाग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, तरक्की कर जाए, तो इंसानों के जहन खुलेंगे और नए नए इम्कानात, नए नए पहलू, नई नई दरियाफ्तें, सोच के नए दरवाजे आएंगे। बखुदा अब मैं दुआएं मांग रहा हूं कि या खुदा सहाफ़त को पाबंद कर, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान की सहाफ़त जितनी जलील और रुस्वा है, मैंने 1975 से सिवाय जर्नलिज्म के कुछ नहीं किया। मेरा एक एक पल, रोटी का एक एक नवाला, रोजगार बेरोजगार, सारे का सारा इससे वाबस्ता रहा है। और आज का सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मैंने जर्नलिज्म किया तो हमें पता होता था कि हुकूमतें आमिराना हैं, उन्हें प्रेस की आज़ादी पसंद नहीं है। ठीक है, जाहिर है। और इस हवाले से यकीनी तौर पर फौजी आमर ज़रा ज़्यादा सख्त थे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी दौर इस रेफरेंस में मैंने उस वक्त यानी शुरू की 75 में, वो भी काफ़ी ब्रूट थे जब आज़ादी सहाफ़त की बात आती थी, तो कोई नहीं सुनना चाहता। यानी उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का प्री सेंसरशिप देखा कि एडिटर आपका नहीं होता था, आप खबर लिखते थे, वो जाती थी और फिर क्लियर होकर आती थी, और उसमें से ज़ाहिर काटा पीटी होती थी। हमें जो पहली मर्तबा जिसको आप आज़ाद सहाफ़त या थोड़ी सी सांस लेना कहते हो, वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब के ज़माने में शुरू हुई, जब वो वज़ीर आज़म बने, सच्ची बात है। और आहिस्ता आहिस्ता एक जो प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस होता था, ये भी एक हकीकत की बात है, लोग बहुत कम इस बात का क्रेडिट देते हैं, वो इलाही बसूमरो साहब ने किया था एज वज़ीर इत्तलात। उसको हमेशा के लिए रिपील कर दिया, हमने कहा भी वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर ये टेलीविज़न आ गया। अब आपने जब बात करनी होती है बीबी, तो सबसे पहले आपके यहाँ मजहबी इंतहा पसंद हैं, हुकूमत की मैनिपुलेशन है, फिर ज़राए हैं, और इन सब के साथ ही साथ ये है कि बदकिस्मती से
ان تمام لوگوں کو اس پروفیشن میں بھی، چونکہ یہ اچھا دھندا ہے بہت ہی اب اچھا ہو گیا، اور وہ ایڈیٹوریل کنٹرول بھی مالکان کے پاس ہوتا ہے، اور ہم فرض کرو میں آج یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے ابھی تک میں نے یہاں تو ایکسپیرینس نہیں کیا اور غالباً مشکل ہوگا کہ ایک ہمارے ہاں جو بہت مقبول انقلابی رہنما ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے سپوکس پرسن، ان کے گرو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم مودی کے یار کو ہٹانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بس دیکھو یہ اے پی ایس سے کہانی شروع ہوئی ہے کہ پہلے دھرنا تھا تو او پی ایس کا واقعہ ہو گیا، اب چونکہ 2 نومبر کو وہ ہونا ہے تو جی سرحدوں پر کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے واقعے میں بھی ہوا تھا کہ ان کا وہ جلسہ ہونے والا، بات یعنی کھل کے کہو کہ جی مودی اپنے یار کو بچانے کے ویسے آج آئی تھنک نصرت صاحب ان سو مینی ورڈز کہہ ہی دیا انہوں نے، یہی کہا نا کہ مودی اپنے یار کو بچانے کے پاکستان میں لیے یہ کر رہے ہیں، سرحدیں گرم کر دیتا ہے جب اس کی حکومت تختے میں ہوتی ہے، کل سرحدیں تھیں آج واقعہ، اور اس طرح کے کوئٹہ میں واقعات کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب بات یہ ہے کہ مودی کے وہ اپنے یار سے اتنی ہی محبت ہے تو میرے منہ میں خاک ایسا واقعہ بنی گالہ میں کیوں نہیں ہوتا، ہاں صرف کوئٹہ، زمان پاک میں کیوں نہیں ہوتا، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتا، لال مسجد میں کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ پوچھتا نہیں ہے نا وہ شیخ الاسلام کے ہاں کیوں نہیں ہوتا، لال حویلی کے ارد گرد کیوں نہیں ہوتا، مودی کے یار کو بچانے کے لیے کوئٹہ جانا ضروری ہے۔ وہ بھی پولیس، اچھا چلیں جی، دھرنا اور انقلاب، اب اس کے جواب میں پاکستان کے مایہ ناز وزیر داخلہ صاحب، اگر وہ وزیر داخلہ ہیں، مطلب یہاں تو ایسے ہی ہے وزیر دفاع، جیسے آپ کہیں کہ افغانستان میں وزیر ریلوے ہوتا ہے، بالکل صحیح، جس کا کوئی کام ہی نہیں، وہ چھوڑے نا خواہ صاحب، آپ نے کہ کیوں وزیر دفاع ہونے کی تہمت اپنے پہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جواب یہاں غزل کے طور پر فرماتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ حملہ کرتا ہے، کوئٹہ اور پشاور پہ حملہ ہوتا ہے افغانستان سے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹل کوارڈینیشن، نہیں تم رو ایجنٹ، نہیں تم رو ایجنٹ، that's what it is نا، نہیں تم کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، that's it، یہ ہو رہا ہے نا۔ اور میں نے یہ ساری بات کر کے میں اتنا پریشان ہوا بخدا، میں رات 4 بجے تک جاگتا نہیں ظاہر ہے ایک دفعہ جب 4 بجے تک I can imagine، میں نے وہ ایک ٹویٹر پر میں نے سوال ڈال دیا، وہ ایک دیکھنے والا تھا، مجھے وہ پول نہیں لینا آتا، صاحب بات ہے، آپ نے سوال پوچھا نا، تو وہ کوئی میرا خیال ہے سعود نام کا لڑکا تھا، اس نے آپ کے لیے پول ڈال دیا، اس نے پول ڈالا، اس نے پوچھا کہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو واقعہ ہے یہ عمران خان کا دھرنا روکنے کے لیے ہوا ہے، تو نصرت صاحب کو 420 لوگوں نے اب تک تھوڑی دیر پہلے تک جواب دیا تھا، 85 لوگوں نے کہا کہ 85% لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور 15% لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے آفس میں اگر آپ بات کریں تو اکثر یہ رائے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں، مگر بات تو ٹھیک ہے نا، ہوتا کیسے ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے میرے ساتھ آرگومنٹ کیا ہے، مگر دیکھو نا بہت سارے ٹیلی ویژن پر، اور بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ بھولا ہوا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے 2001 سے، ناٹ 2011 عمران خان کے کسی جلسے سے، 2001 سے وار آن ٹیرر جو امریکہ والی تھی اس کا بلو بیک۔ چلیں وقفہ نصرت صاحب، بریک کا بھی ٹائم ہو گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کوئٹہ میں جو واقعہ پیش آیا کل رات اسی پہ بات کر رہے ہیں، اسی پہ بات کریں گے آفٹر بریک۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا 2001 سے ہمارے ہاں بات شروع یہ ہوئی کہ جناب یہ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن بات ہے کہ مسلمان کسی مسجد پر کسی مزار پر یہ وہ حملہ کرے، یہ تو یقینی طور پر غیر مسلم ہوں گے اور امریکہ یا اسرائیل، یعنی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا۔ وہ اسلام آباد سے کال، السلام علیکم جی، ہلو السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، جی میں راجہ عامر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی راجہ صاحب، نصرت بھائی آپ سے یہ ایک درخواست تھی کہ آپ نے ابھی مصفے پن کا ذکر کیا حکمرانوں کا، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن آپ اپنے اینکرز کو بھی تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ فار ایگزامپل آپ میرے بھائی جب میں خود اپنے بارے میں
ارے راجہ صاحب ایک منٹ ٹھہریں، جب میں خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہے تھے کہ میں سرخی پاؤڈر لگا کر ناکام ایکٹر ہو کر یہاں پر فضول چاں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، تو میں اور کیا کروں بھائی؟ میں اپنے منہ پر سیاہی مر رہا ہوں اور کیا کروں؟ ایسے نہیں ہے، آپ لوگ نرسریز ہیں، آپ لوگ اس کو نہیں پتہ نہیں جی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نرسری ہیں، لیکن میں ہرگز نہیں سمجھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں میں صحافی ہوتے خود کو جتنا ذلیل، رسوا اور شرمندہ محسوس کر رہا ہوں میں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور میں پچھتا رہا ہوں۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ میں آپ سے کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ 4-5 دن پہلے نواز شریف اینڈ فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، آج میں کون ہوتا ہوں میرے راجہ صاحب ان کو پروٹیکٹ کرنے والا؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ کنفیوز ہیں کیوں؟ میں بالکل کنفیوز نہیں ہوں۔ اونٹ سے کسی نے، ایک منٹ راجہ صاحب، اونٹ سے کسی نے پوچھا تھا، پہلے سنیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یا تو اس کے لواوا لو یا اس کا ساتھ دو، حق اور صداقت کی بات کرو؟ اس طرح جرنلزم نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ اونٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہیں اترائی پسند ہے یا چڑھائی، اس نے کہا ہر دو لعنت، کیونکہ میں نے تو سامان لے کر جانا ہے۔ میں نے صحافی کے طور پر سیاستدان کا میں ڈے ٹو ڈے اس کا کنڈکٹ دیکھوں گا، میرے لیے T20 ہے، آج وہ اچھا کھیل رہا ہے میں کہوں گا یار اچھا کھیلا ہے، وہ برا کھیلے گا میں کہوں گا وہ۔ اب یہ کہ آپ کے خیال میں پہلے تو فیملی کا میں پروٹیکٹر تھا، کون ہوتا ہوں میں ان کو پروٹیکٹ کرنے والا؟ وہ آپ کا مطلب ہے کہ میری پروٹیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حد ہوگی آپ لوگوں کی، بس جو آئے وہ یہی تو رول ہے ہمارے۔ یہ ٹیلی فون کھولا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں عقل دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیصلہ کریں، آپ پروٹیکٹر ہیں، ان کے مخالف ہیں یا ہم ہی، آپ تو کنفیوز لگ رہے ہیں۔ او بھائی میرے، میں کیسے کنفیوژن؟ میں اس وقت ماتم کر رہا ہوں، میرے 61 نوجوان اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ 61 نوجوان ان علاقوں سے آئے تھے جہاں پر علیحدگی پسندی کے جذبات بہت شدید تھے، یہاں پر ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یار انہیں نوکریوں میں حصہ دو، انہیں مین سٹریم میں لاؤ، ان کو نوکریاں مہیا کی جاتی ہیں، انہیں ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ مقامی لوگ ہی مقامی طور پر مقامی لوگوں کے دفاع کا بندوبست کریں، اور ان بیچاروں کو بے آسرا وہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کہیں مودی کے یار کو بچانے کے لیے تو نہیں کر دیا، یہ دھرنے کے لیے تو نہیں کر دیا؟ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ؟ میرے 61 نوجوان گئے اور ان 61 نوجوانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چلیں جی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ او بھائی، ایک قیمتی جان اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا گیا، اس غریب گھر کے بچے سے پوچھو جن کے ہاں 200 سال میں شاید کہ پہلی مرتبہ کسی کو کوئی قابل عزت نوکری ملی۔ کیا ہم لوگ کتنے بے حس صفاق ظالم ہو چکے ہیں، اور یہ بنانے والے ہم ہیں، ہم ریٹنگوں والے، ہم اداکاروں سے برے ہیں، ہم بھانڈوں سے برے ہیں۔ اس لیے کہ بھانڈ تو کہتا کہ بھائی میں تو ہوں آپ کو ہنسانے کے لیے ہوں۔ جو خاتون اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں رقص کر رہی ہوں۔ ہم فراڈ یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو انفارم کروں گا، ایجوکیٹ کروں گا، اور یہ میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں۔ حد ہو گئی آپ کی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ سب صحافت کے بارے میں لوگوں کا اب خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک سائیڈ پک کرنی ہے، یا آپ ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے یا آپ ہمیشہ عمران خان کا۔ نہیں، that's not your job as a صحافی کہ آپ ان کی پالیسی، ان کے کانڈکٹ، ان کی حرکتوں پہ تجزیہ۔ صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ غلط ہے تو غلط ہے۔ نہیں، پر یہ اب اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ صحافی کا کام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک انسان کی طرفداری کریں یا ایک حکومت یا ایک پارٹی کی، تو that's not what a journalist is supposed to do۔ یہی تو بات ہے، یہی تو غلامی ہے۔ غلامی کیا ہے کہ اگر آپ غلامی کیا اور کیوں ہوتی ہے؟ صحافی کا بنیادی فیئرلی اسیس کریں اور صحافت کا بنیادی فریضہ یہ ہے رپورٹ کریں کہ وہ حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائیں بالکل جو حکمران اشرافیہ لوگوں سے چھپانا چاہتی ہے۔ بالکل، یس۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے آج کی نام نہاد آزاد مستعد 24 گھنٹے 24/7 باخبر رکھنے والی صحافت میں وہ سہولت میسر ہے کہ میں سوال کر سکوں؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں،
میں غلام ہوں، اور میں اس لیے غلام ہوں کہ وہ مجھے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیے عمران خان دے نال لو، نواز شریف دے نال لو. ہاں نہیں، کہاں سے لفافہ آتا ہے؟ کہاں سے مطلب اگر اب اپیرنٹلی نہیں آ رہا، آپ دونوں کو کرٹیسائز کر رہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیا مسئلہ یہ کہ اب آگے میں کیا جو اصل بات کرنی تھی وہ ساری کی ساری چلیں وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کوئٹہ پہ ہی بات کر رہے ہیں. وقفہ لیجئے، واپس آ کے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اقبال کو جو ہے ہمارے جو شاعر تھے انہیں ایک چیز جو ہے نا بہت، وہ ایک بات پر اپنی تحریروں میں اپنے اشعار میں بہت کڑھا کرتے تھے، وہ تھی خوئے غلامی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ کیا خوئے غلامی. ایک تو خوئے یعنی ظاہر ہے کہ مشکل لفظ ہے، تو غلامی یعنی انسٹنکٹیولی آپ غلام. ہماری انسٹنکٹیو غلامی کا مجھے اب احساس ہوتا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے اوپر. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو صحیح سوالات کے جواب ملیں گے. بی بی ابھی اس کوئٹہ میں، اسی شہر میں لاسٹ واقعہ کب ہوا؟ 8 اگست. 200 سال پہلے نہیں، 100 دن بھی نہیں ہوئے، 2-3 مہینے. 8 اگست کو ایک مختصر سے شہر میں وہاں کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ، کریم آف دا سٹی، اور کیا پلانڈ اٹیک، پہلے ایک کو گولی ماری، پھر وہ ہاسپٹل گئے اور وہ سب وکلا ٹاپ لیول، آل آف دیم. نصرت صاحب جو بھی تھے. کون تھا اس کا دہشت گرد، کون تھا ان کا ماسٹر مائنڈ، کون تھا ان کا اعلی کار، کون تھے ان کے سہولت کار، کون تھے؟ نو آنسر. نہیں. سیاست دان محمود خان اچکزئی 9 اگست یہاں پہ جوائنٹ وہ ہو رہا ہے جی، نیشنل ایکشن پلان جوائنٹ پارلیمنٹ ٹا وہ کھڑا ہو کے کچھ سوالات کر لیتا ہے. موصوف کی تقریر سے کہیں زیادہ سخت تقریر میں نے خود سنی اسی موضوع پر اسی ایوان میں مولانا خان محمد شیرانی کی تھی جی یو آئی کے. وہ تو اچھے سیاستدان ہیں. لیکن ہوا یہ کہ محمود خان اچکزئی کی تقریر کے بعد راول پنڈی پہ آپ کو غدار یا محب وطن ثابت کرنے کا جس کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، وہ جناب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو افغانستان کا ایجنٹ ہے، را کا ایجنٹ ہے. چلے ہو سکتا ہے جی. اب اس نے یہی کہا نا کہ جناب اس کے ذمہ دار کون ہے، پتہ کریں کیا واقعہ ہے، وائی ناٹ. ٹھیک ہے جی. اور کیا پوچھیں؟ شیخ رشید کی باتوں کو اتنی اہمیت ملی کہ ان دنوں اوپر تلے 4 دن تک، 2 دن کے وقفے کے بعد یہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہاں جی، وہ جو ایک ہفتے میں لگا تھا، وہاں پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا گیا. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں جی، میں خود قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر، انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر محمود خان اچکزئی کو تنقید کا نشانہ بنایا. محمود خان اچکزئی کو اور کیا کرنا تھا؟ چودھری نثار علی خان کی تقریر سے شیخ رشید مطمئن ہوئے یا نہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہوا کہ پتہ چل گیا کہ جو شخص کہیں بھی دور پرے سے اتفاق سے نواز شریف کا الائیہ یا ساتھی ہے، اس کو یہ بہادر شاہ ظفر بچانے کے قابل نہیں ہے، خود بے عزتی کرواتا ہے. اس کے بعد کو پاگل شخص ہوگا جو نواز شریف کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1. اس کے بعد جب یہ ہو گیا کہ یار آپ اگر سوالات کریں گے تو نوبت با اینجا رسید کہ آپ کو چودھری نثار علی خان کھڑا ہو کے غدار ثابت کرے گا. مجھے یاد ہے کہا بھی کیا تھا انہوں نے، میں نے میڈیا میں کچھ آپ کی اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ نہیں وہ تو نصرت آپ سمجھ نہیں آ رہی نا لوگوں کو کہ لفافہ کا. میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم کس طرح سوال پوچھیں گے؟ اگر ہم نے یہ سوال پوچھے ہوتے، مجھے یہ بتائیے کہ 8 اگست سے لے کر آج اکتوبر تک صرف بول پاکستان، کسی اور کو میں نہیں کہتا، ہم نے بھی کتنی مرتبہ پتا کیا کہ ارے یار اس واقعے کے ذمہ داروں کا کیا ہوا؟ نہیں بس نہیں پتا. ارے کیا ہوا بھئی؟ کچھ پتا چلا نہیں. لیکن ہمیں کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ دیکھیے 2 نومبر کو کیا ہوگا، اس ملک میں کرپشن کتنی آج ختم ہوگی یا نہیں؟ قادری صاحب آئیں گے نہیں قادری صاحب آئیں گے نہیں، شیخ الاسلام. اچھا چلیں جی، وہ رونق لگی ہوئی ہے. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کوئٹہ میں رہنے والے بچوں کو؟ کہ آپ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہی پیغام دے رہے ہیں. اب جب اس طرح کر کے آپ کے اندر خوئے غلامی ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور
عمران خان صاحب ماشاءاللہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، کرکٹر ہیں، ان کے دائیں شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں. یہ کلبھشن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کلبھشن کا نام، اچھا بھائی آپ کلبھشن کا نام اٹھتے بیٹھتے لے نواز شریف، تو کیا یہ 25 اکتوبر والا واقعہ؟ بھائی میں لیتا ہوں کلبھشن 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 کلبھشن، کیا گارنٹی ہے کہ کل اس طرح تھا کلبھشن؟ اچھا کیوں نہیں لیتے؟ وہ نہیں جانیں گے. بھائی میرے اقوام متحدہ میں تم کھڑے ہو کر جنرل اسمبلی میں کہہ رہے ہو بھارت کا ہم نے ایک ایجنٹ پکڑا ہے کلبھشن یادیو، ہماری فرشناس ایجنسیوں نے، اور وہ دنیا کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے ملک میں مداخلت ہو رہی ہے. آپ نے یہ تقریر کی، اس کے بعد بھارت کا نمائندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ہاں جی ہمیں ایکسیس دی جائے، ہم چیک کریں کہ کلبھشن ہمارا سٹیزن ہے یا نہیں، ہمارا شہری ہے یا نہیں، اور اگر شہری ہے تو ہم ان سے مل کے پتہ کریں گے. وہ کہیں گے اچھا جی ہم نہ صحیح باقی دنیا والے چلے جائیں، اور پھر اس پہ مقدمہ کیوں نہیں چلا رہا؟ بھائی صاحب امریکہ اور اسرائیل کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بہت زیادہ. مجھے ابھی فوری طور پر یاد آ رہا ہے، وہ جوناتھن پولٹ شاید ایک بندہ تھا، سپائی امریکی، وہ امریکہ میں امریکہ کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل کے لیے کرتا تھا، جن کی دوستی ہے، جن کی دوستی ہے، بہت قریب ملک ہیں دونوں. اس کو 30 سال کی سزا ہوئی امریکہ میں، میرے خیال میں ہے نا، امریکہ میں، کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. امریکی ایٹمی جو ڈیولپمنٹس اور پروگرام، اور وہ جوش امریکن شاید 30 سال کی، ہاں یہودی امریکی، ٹھیک ہے جی. اس شخص کا نام یہ 1985 میں پکڑا گیا ہے. جارج بش نے کتنی مرتبہ لیا؟ براک اوباما نے کب لیا؟ نہیں، ہمیں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہتے کہ اسرائیل کیا ہے، ہم نے جارج پولٹ کو پکڑا. ابھی برطانیہ اور امریکہ میں یہ برطانیہ اور روس میں جو چلتا رہا کہ وہاں سے جو لوگ وہاں ایگزائل تھے، لوگوں کو زہر دے کر KGB ایجنٹوں نے مارا، انہوں نے 1-2 بندے پکڑے، جواباً انہوں نے برطانیہ کے کچھ پکڑ رکھے ہیں، امریکہ نے پکڑ رکھے ہیں. اچھا یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ آپ کلبھشن کا نام لیتے رہو. اب کلبھشن ہو سکتا ہے لوہے کا کام کرتا ہو یا شوگر کا، تو اس طرح ثابت ہوگا کہ یار چونکہ وہ نواز شریف کا پارٹنر ہے. اچھا آئیڈیا یہ ہے، اس لیے شرم کے مارے گھبرا کر نواز شریف نام نہیں لیتا. کوئٹہ سے کال جی، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام جی. نصرت صاحب کوئٹہ سے بول رہا ہوں، محمد اسماعیل. جی بھیا. 8 اگست میں بھی یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، ہمارے سینئر وکلا اس میں شہید ہوئے تھے. جی بھیا. جی جی. اور آج ایک دفعہ پھر ہماری پولیس کے جوانوں پہ اٹیک ہوا ہے. جی. 8 اگست میں بھی وزیر اعظم صاحب آیا تھا، آرمی چیف آئے تھے، سب آئے تھے، میٹنگ ہوا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نکلا. پھر آج پھر آئے ہیں، اسی طرح ہی میٹنگ ہوگا. اس دفعہ تو کہا تھا کہ یہ سی پیک سے حملہ ہے، سی پیک تو بلوچستان کو دیا ہی نہیں ہے، پھر کس طرح یہ سی پیک سے یہ لوگ نان سی پیک کا دے رہے تھے. بس آج کل ہمارے پاس میرے پیارے بھائی ہمیں ایک لفظ مل گیا ہے سی پیک، تو جو مرضی کہتے رہے. دیکھیے اس کے ساتھ نہیں، دیکھیے بھائی جان آپ پہلے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، میری بات کا برا نہ مانیے گا. امن و امان بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر. اور بلوچستان کو 2-3-4 سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ماڈل پروونس ہے، وہاں پہ ایپیکس کمیٹیز ہیں، اور اتنا اچھے معاملات بہتر ہو گئے کہ بلوچستان میں ایپیکس کمیٹی اور مالک صاحب کے ذریعے جو معاملات چلائے گئے تھے وہ کرنے والے صاحب کو ایوارڈ کے طور پر اب قومی سلامتی امور کا مشیر بنایا گیا ہے. تو پہلی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری آئینی طور پر وہ صوبائی حکومت کی ہے، اور انفارچونیٹلی صوبائی حکومت کو بھی انسریبل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ بہانے اور ڈرامے یہ لگاتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، FC ہوتی ہے. بات کھل کے ہونی چاہیے. جی کراچی سے کال جی، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کراچی سے بول رہا ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پلاننگ اور قانون پہ عمل درآمد بالکل نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں کوئٹہ میں متواتر 2-3 مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو دل ہلا دینے والے واقعات، دہشت گردی کے لیے دل ہلا دینے والے واقعات ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ 700 جوان
जो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हिफाजत करेंगे कोयटा की, वो बच्चे, उनको हिफाजत के लिए एक दीवार तक नहीं थी वहाँ पर, 4 दीवारी तक नहीं थी। ये है ना, ये भैया ये सवालात, आपको सवालात तो हमें ये उठाने चाहिए ना। आज तो मिल गया, लेकिन हम ये सवाल उठाना चाहिए कि एक 4 दीवारी भैया ये सवाल हमें उठाना चाहिए ना, लेकिन हम ये नहीं उठा रहे। हम कह रहे हैं कलबशन का नाम क्यों नहीं लेता नवाज शरीफ, इसलिए हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि दीवार नहीं बनाई गई, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने 700 बच्चों को तो ले आए हो, उनकी हिफाजत के लिए क्या किया है, जबकि अभी 8 अगस्त को वाकया हुआ है। ब्रेक, ये सवाल हम नहीं करेंगे, यही रोना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम शर्मिंदा हैं सहाफी के तौर पर। ब्रेक ले लें, चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो, कमेंट हो, लिख के भेजें। यस, अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जी वर्ल्ड मीडिया में आ जाता है, इंडिपेंडेंट की ये स्टोरी है कि जी ISIS दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, उन्होंने तस्वीर भी दे दी जो बकौल उनके थी, ठीक वो है, चेक हो जाएगी बात। अब नहीं बीबी, नंबर 1 मैं उनका नहीं दिखा सकता, नाम भी नहीं लेना चाहिए टेक्निकली, तो एज पर पैमरा रूल्स ना मैं उनकी तस्वीर दिखा सकता हूं। क्यों? क्या हमारे वजीर दाखिला साहब ने कहा यहां तो दाइश है ही नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूं, ये टीवी पे कह सकता हूं कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी हैजर्ड है। नवाज शरीफ को अब जो है ब्रीफिंग सिक्योरिटी के मामलात पर नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ कलबशन का नाम नहीं लेता, नवाज शरीफ मोदी का यार है, लेकिन मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं ये कहूं कि यार ये तस्वीरें आई हैं, मैं अपने उधर रिपोर्टर को कहूं कि यार ये जो किसी तरह उस जो खुदकुश बॉम्बर की कुछ तो तस्वीर बनी होगी, जो डिटेल हमें क्या ये एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं? जी नहीं, इस मुल्क में दाइश नाम की कोई तंजीम नहीं होती, क्योंकि जैसे पहले मुसलमान कभी दहशतगर्दी कर ही नहीं सकता था। साहब पोलियो वायरस सीरिया में मिला था और हमें पहली मर्तबा उस वक्त एहसास हुआ कि जी हाँ मुसलमान भी कर सकते हैं, जब हमारे कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पर हमला हुआ। उस वक्त पता चला कि नहीं कुछ मुजाहिदीन इस्लाम ये काम भी कर उस पे सकते भी हैं। एक मतलब उसके बाद फिर थोड़ा सा एहसास उस वक्त हुआ जब वो GHQ में चले गए, वो भी मुसलमान, फिर ख्याल आया कि हाँ, फिर वो इधर मैरियट में आ गए, कब तक हम फिर जब APS हुआ उससे पहले हमारे बिगड़े हुए भाई थे, हमसे नाराज भाई थे, हम अमेरिका के तहत उनके सफीर हमें यहाँ चाहिए थे ताकि पता तो चले, हम उनसे मुज़ाकरात कर सकें। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम बनाई थी, चौधरी निसार साहब ने वावेला मचाया, मातम किया जब वो हकीमुल्लाह महसूद को वो ड्रोन वो चौधरी निसार साहब ने बिल्कुल बैन किए बेवाओं की तरह। तो अब ठीक है जी, फिर हम यही कहेंगे जी कलबशन का नाम क्यों नहीं लेता, क्योंकि मुझे ठोस जर्नलिज्म करने की इजाजत नहीं है। मुझे ये है कि मैं नवाज शरीफ, हम खुद को सेंसर करते हैं। नहीं, कैसे हम खुद भी करते हैं और यूं, ये क्या वो है नहीं रूल ये। जी मानसरा से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी सर। चलें नसर साहब, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है जो वाकया कोयटे में हुआ, और ये बड़े तसल्सल के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। गो कि आपको कलबशन का नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी राय के मुताबिक ये वही चैन है, वही इंडियन चैन है। वो मेरे बाप ने ये कब कहा है कि वो मेरी फुफी का बेटा है कि मैं उसका, मैंने कहा कुलभूषण इंडिया ही करवा रहा है तो अब उसको करे क्या? उसके साथ मैंने लड़ना है, जाके हमला करो उस पर। मैंने कहा नहीं, मैं रोक रहा हूँ, नहीं सॉरी सर, मैं रोक रहा हूँ। नहीं, आपने जो कहा, आप देखिए, आप शुरू हुए टिपिकल जो पाकिस्तानी ज़हन बना हुआ है कि आपको कलबशन का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, मगर ओ भाई मैं कह रहा हूं कि हाँ कलबशन, मैं तो कह रहा हूं कि भारत का वजीर आजम लाल किले पर खड़ा होकर कह रहा है मोदी, उसमें उसका तो एक छोटे या दरमियाने लेवल का या बहुत बड़े लेवल का यार उसका एक इंटेलिजेंस अफसर होगा ना। ये तो भारतीय वजीर आजम ने कहा है
تو لال قلعے پر بھارتی وزیر اعظم کو یہ بات کہنے پر سزا دینے کا حکم میں نے جاری کرنا ہے؟ آئیے بیٹھ کے دونوں ماتم کر لیتے ہیں. کلبھشن 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 غلیظ اس کو پکڑا ہوا ہے. نام لو نواز شریف اس کا، مودی کا یاد. اب ہو گئی آپ کی تسلی، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا مجھے یقین دلاتے ہیں کہ میری یہ کہنے کے بعد کوئٹہ جیسا خدا نخواستہ میرے منہ میں خواب کوئی اور واقعہ نہیں کو تو پکڑ لیا نا. ایک کال. السلام علیکم. کو تو پکڑ لیا. وعلیکم السلام. نصرت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بھائی ٹھیک ہی ہیں جی. اس کے باوجود اچھا سر میں بات کر رہا ہوں توسا شریف سے. جی توسا شریف سے. جی جی سر میرا سوال یہ ہے، یہ جو ابھی جیو پہ چل رہا ہے، حامد میر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جیو پہ چل رہا ہے، حامد میر پوچھ رہا ہے اور جواب میں دوں، کیونکہ اس لیے کہ میں بدنصیب آپ کو ٹیلی فون پہ ایکسیس دیتا ہوں. یار ہمارا سوال سر یہ ہے کہ یہ ثناء اللہ زہری صاحب نے کیوں دیوار نہیں بنایا ہے؟ سر کیا بنایا؟ کیوں دیوار نہیں بنایا؟ تو میں کیوں نہیں بنایا؟ بھائی میرے ثناء اللہ زہری اس وقت میرے پروگرام میں ہے. میں ثناء اللہ زہری کا ترجمان ہوں. میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں یار؟ کوئی مہربانی کرے میرے اوپر کہ میں آپ کے لیے اوپن کرتا ہوں فون تو مجھے کوئی آئیڈیا دیں کہ نہیں سال اس نے کیوں نہیں بنایا کہ اس پروگرام میں یہ سوال کر رہے ہیں. جی کال ہے جی کراچی سے. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر اعجاز سومرو بات کر رہا ہوں کراچی سے. نصرت صاحب. جی سومرو صاحب. سر عرض یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو یہ کرائسس آتے ہیں پاکستان کے اندر دھماکے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور ملک یہ انوالو نہیں ہے سر. اس میں ہمارے جتنے سیاستدان ہیں یہ انوالو ہیں سر. خود کرواتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ یہ آج والا نواز شریف نے کروایا ہوگا؟ یہ نہیں اوور آل میں آپ کی ایک بات نواز شریف کے اوپر تو میں نہیں کہہ سکتا. جتنے بھی تو کس نے کون سیاستدان ممکنہ ہو سکتا ہے آپ کی سر؟ یہ سارے یہ جیسے آپ کا یہ زرداری صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے. زرداری نے کوئٹہ میں خود وہ بیچارہ آ نہیں سکتا رہا. ہاں وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو زرداری کوئٹہ میں اس نے دھماکہ کروا دیا. صدقے جاواں یا سومرو نہیں یا نواز شریف دونوں میں سے ایک ہی ہوگا. چلیں بھائی وقت ختم ہوا. تو یعنی مشرف صاحب نے بھی خود حملہ اپنے پہ کروایا تھا، وہ تو سیاستدان نہیں تھے نا. بہرحال جی تائیں صاحب چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.